11वें पारे का बुनियादी टॉपिक है एतराफ़ गुनाह। गुनाह का एतराफ़। ये बात याद रहनी चाहिए कि गुनाह का एतराफ़ कर लेना भी ये तौबा की लाज़मी शिक है और अल्लाह की तरफ बढ़ने का पहला उसूल है कि किसी बंदे को ये एतराफ़ हो जाए कि उसने गुनाह किया। और इस पारे के अंदर मेन आयत जो अल्लाह ने बयान फरमाई है सूरत तौबा की आयत नंबर 102, वो इसी टॉपिक से मुताल्लिक़ है। अल्लाह फरमाते हैं व आखरून अतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यआ। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया है। खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यआ, और उन्होंने मिलते जुलते अमाल किए हैं। कुछ बुराइयां भी हो जाती हैं, गुनाह भी हो जाते हैं, साथ में नेक अमाल भी करते हैं, तो मिले जुले अमाल हैं उनके। तो फरमाया आसल्लाहु अन यतूब अलैहिम, बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह इनकी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। क्यों? इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तो है ही बख्शने वाला है, मेहरबान है। तो याद रखिएगा, गुनाह का एतराफ़ करना ये बहुत लाजमी चीज़ है। जिस बंदे को ये एतराफ़ हो जाए ना कि मैंने गुनाह किया, मुझसे गलती हुई है, मुझसे बुराई हुई है, यकीन कीजिए अल्लाह उस पर बड़ा मेहरबान होता है और वही शख्स तौबा करेगा। क्योंकि जिस बंदे को एतराफ़ नहीं ना कि मैंने गुनाह किया है, वो गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं है, वो तौबा करेगा? बिल्कुल नहीं। वो तो कभी तौबा करेगा ही नहीं। तौबा तो वो करे जो गुनाह समझे। जो गुनाह समझते ही नहीं है एक काम को, वो तौबा कैसे करेगा, कब करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अब्द इज़ा अतरफ़ा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। जब बंदा गुनाह का एतराफ़ कर लेता है और अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा ज़रूर कबूल करते हैं। और तौबा की 3 शर्तें हैं। जो बंदा तौबा करना चाहता है किसी गुनाह से, 3 शर्तें कह लीजिए, 3 स्टेप कह लीजिए। नंबर 1, वो माने कि उसने गुनाह किया, एतराफ़ करे अल्लाह के सामने। नंबर 2, उस गुनाह पे अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के जैसे भी माफ़ी मांगे। नंबर 3, वहीं पे अज़म करे कि अब आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा। ये 3 शर्तें जब पूरी होती हैं, इसको कहते हैं सच्ची तौबा, तौबतुन नसूह। और ये असल तौबा होती है। अब यहाँ पे ये जो आयत हमारे सामने आ गई, सूरह तौबा की आयत नंबर 102, इस हवाले से एक छोटा सा किस्सा है। एक बहुत बड़े ताबई गुज़रे हैं, अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जिसमें लिखा है लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारी तरफ किताब जो है वो नाज़िल की है जिसमें तुम्हारा ज़िक्र है। फ़ीही ज़िक्रुकुम, जिसमें क्या है? तुम्हारा, यानी कुरान हमने नाज़िल किया, अल्लाह कह रहे, और इसमें तुम्हारा ज़िक्र है। अब अहनफ बिन कैस ने कुरान में आयत पढ़ी कि कुरान में हमारा ज़िक्र, मेरा ज़िक्र कैसे है? तो तलाश करने लगे कि किस चैप्टर में मेरा ज़िक्र आता है। पढ़ना शुरू किया, शुरू से अल्लाह ने नाम लिया हुदल लिल मुत्तकीन उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो कहने लगे ये तो बहुत हाई लेवल के लोग हैं, मैं गुनाहगार आदमी हूँ। फिर जो है वो जहन्नमियों का जिक्र आया तो कहते हैं नहीं, इतना भी इन लोगों में अल्लाह मुझे ना ही करे। मतलब ये है कि कुछ जन्नतियों का, कुछ जहन्नमियों का, कुछ अल्लाह के बहुत नेक लोगों का, कुछ बस इस तरह जिक्र आता गया। तो कहने लगे ये तो मैं नहीं हूँ। करते करते जब इस आयत पे पहुँचे ना, सूरह तौबा की आयत नंबर 102 पे, जिसका तर्जुमा ये है व आखरून अतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम, कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो गुनाहों का एतराफ़ करते हैं कि हमसे भूल हुई, गलती हुई। खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यआ, और वो मिले जुले अमाल करते हैं, कुछ जो है वो नेक अमाल करते हैं, कुछ बुराइयां भी हो जाती हैं। अल्लाह इनकी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। यहाँ पे आकर रुक के कहता है
یہ میں ہوں، یہ میرا تذکرہ ہے کہ گناہ گار آدمی ہوں، ساتھ میں نیکیاں بھی کرتا ہوں۔ تو اعتراف گناہ اس پارے کا مین جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ تو اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 میں نظر آتی ہے، جس میں ایک گناہ کا اعتراف کرنے والے شخص کا ذکر موجود ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک میں جب گئے صحابہ کرام، لیکن کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ پیچھے رہ جانے والوں میں زیادہ تر جو لوگ تھے، اکثریت تھے، وہ منافقوں کی تھی، یا کوئی معذور لوگ تھے جو نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن 3 ایسے صحابہ کرام تھے جو کہ بغیر کسی عذر کے نہیں گئے۔ نام آپ جانتے ہوں گے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، 3 صحابہ۔ یہ بغیر کسی عذر کے نہیں گئے، کوئی سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں پورا واقعہ موجود ہے، صرف ان شارٹ آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں تاکہ اس پارے کا مین ٹاپک آپ کے سامنے آ جائے اور ایک پیغام ہمیں مل جائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک میں نکلنے کا موقع آیا تو میں کہا میرے پاس سواری موجود ہے، سامان موجود ہے، مال و دولت موجود ہے، اور میرے پاس بڑی آسانیاں تھیں۔ تو میں نے کہا یہ نکلتے ہیں تو میں بھی پیچھے آ جاؤں گا۔ ابھی بازار جانا تھا، اچھی سواری خریدنی تھی، پورا سامان خریدنا تھا۔ میں نے کہا چلو آج نہیں تو کل، میں نے تیز سواری لینی ہے، دوڑ کے ان کے پیچھے چلے جانا ہے۔ وہ نکل گئے، میں آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، آج کا کام کل پہ ڈالتے ڈالتے کافی دیر ہوگی۔ تو پھر اب خیال آنے لگا وہ تو اب جنگ لڑ رہے ہوں گے، میں وہاں کہاں جا کے ملوں گا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ مجھے اطلاع ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی اتنی سستی ہو گئی مجھ سے، اتنی کوتاہی ہو گئی۔ تو اب میں لگا بہانے تلاش کرنا، جیسے دوسرے منافقین جو تھے وہ بہانے تلاش کر رہے تھے کہ جب رسول اللہ آئیں گے تو ان کو کیا عذر پیش کریں گے، ہم جنگ پہ کیوں نہیں گئے۔ تو میں بھی بہانے تلاش کرنے لگا۔ تو میں نے وہ ٹھیک ٹھاک 2-4 بہانے ڈھونڈ لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا چہرہ دیکھ کے نا تو میرے دل میں خیال ہے کہ نہیں، رسول اللہ سے جھوٹ، آپ سے آج اگر جھوٹ بول کے بچ گیا تو قیامت کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو بتا دیا تو کیا بنے گا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ جا کے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ لوگ آئے، منافقین جو تھے اپنے بہانے پیش کر رہے تھے۔ میں جب رسول اللہ کے پاس جا کے بیٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس آسانی بھی تھی، مال و دولت بھی تھا، سب کچھ تھا، صحت بھی تھی، کوئی عذر نہیں ہے، بس کوتاہی ہو گئی ہے، بس سستی کر بیٹھا ہوں، اس لیے نہیں گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا غصے میں مسکرائے، ایک غصے میں مسکرانا بھی ہوتا ہے نا، آپ نے غصے میں تبسم کیا، مسکرائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ، اللہ تمہارے بارے میں حکم نازل کرے گا۔ اب ایسا معاملہ ہوا، اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں اعلان کر دیا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں، کیونکہ کعب بن مالک کے ساتھ 2 اور بھی تھے نا، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، جن کے بارے میں ایک ہی حکم تھا۔ تو ان تینوں کے بارے میں حکم نازل ہو گیا کہ کوئی بندہ ان سے کلام نہیں کرے گا، کوئی بندہ، آزمائش آ گئی نا، امتحان آ گیا، کوئی بندہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ جب مسجد میں آتے سلام کرتے تو کہتے ہیں کعب بن مالک میں رسول اللہ کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ آپ وعلیکم السلام کہتے ہوئے ہونٹوں کو ہلاتے ہیں کہ نہیں ہلاتے۔ کہتے ہیں میں نماز میں کھڑا ہوتا تو رسول اللہ مجھے کن انکھیوں سے دیکھتے، جب میری نظر پڑتی نا، نماز کے بعد میری نظر پڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کر لیتے۔ تو بس اسی طرح معاملہ چلتا رہا، بازاروں میں جاتا مجھ سے کوئی سلام نہیں لیتا تھا۔ جب 40 راتیں گزر گئیں اور قرآن کہتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنے نفس ان پہ تنگ ہو گئے، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمارے لیے جائے پناہ نہیں ہے، یعنی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب 40 راتیں گزریں تو رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ان تینوں کو جا کے کہو کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں، بالکل کمرے الگ کر لیں، کمرے کیا گھر الگ کر لیں، اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے جدا ہو جائیں۔ یعنی پہلے مدینے میں کوئی سلام نہیں لیتا، کوئی کلام نہیں کرتا، اب معاملہ یہ بتا دیا گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ جب 40 راتیں گزریں تو ایک قبطی آیا اور اس کو ایک غسان، شاہ غسان کا خط لے کر آیا، اور آ کے اس نے خط پیش کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اے کعب تو بڑا کام کا آدمی ہے، بڑے تجربے والا آدمی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرے سردار نے، تیرے نبی نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو چھوڑنے والا بندہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس آ، ہم تجھے کرسی دیتے ہیں،
ہم تجھے عہدہ دیتے ہیں، منصب دیتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ اتنی ایک اور آزمائش میرے اوپر۔ کہتے ہیں میں نے وہ رکا آگ میں جو ہے وہ ڈال دیا، اس کو جلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں کہیں اور نہیں جا سکتا۔ 50 راتیں جب گزریں، اب یہ ہے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھتے، مسجد میں آنا بند کر دیا 40 راتوں کے بعد۔ تو 50 راتیں جب گزریں، کہتے ہیں میں فجر کی نماز جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ پڑھا تھا، تو اللہ کی طرف سے اعلان، جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، یا کعب ابشر، خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ نازل کر دی ہے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد مسجد میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ رسول اللہ نے مجھے گلے سے لگایا اور آپ مسکرائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب تیری پیدائش سے لے کے آج تک تیری زندگی میں ایسا خوشی کا دن نہیں آیا ہوگا جیسا خوشی کا دن آج کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اور اللہ نے آیت نازل کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 لوگوں کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔ تو اعتراف گناہ یہ اس پارے کا مین ٹاپک ہے۔ انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا، سچ بولا، اور اللہ نے ان کی سچ کی لاج رکھی۔ 50 دن پورے آزمائش آئی، امتحان آیا، تو وہ ایک سزا تھی کہ سستی کرتے ہوئے، کوتاہی کرتے ہوئے، مال و دولت بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں، جنگ سے پیچھے رہ گئے، وہ آزمائش اس کی سزا تھی تھوڑی سی، لیکن اللہ نے توبہ اس انداز سے قبول کی ہے، یہ قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے۔ پھر ایک اور بندے نے بھی، اس پارے کے اندر آپ پڑھیں گے، ایک اور بندے نے بھی اعتراف گناہ کیا تھا، لیکن اس کا اعتراف گناہ اللہ نے قبول نہیں کیا، فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلیں، اللہ نے رستہ بنایا دریا میں، بنی اسرائیل گزر گئے، فرعونیوں نے کہا رستہ تو بنا ہوا ہے، ہم بھی گزر سکتے ہیں اگر وہ گزر گئے۔ جب وہ گزرنے لگے اور عین بیچ میں پہنچے، اللہ نے پانی کو ملا دیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو کہا پتہ چلا نا کہ اب میرے حواس ختم، اب یہاں پہ میری زندگی ڈی اینڈ ہونے لگی، اب معاملہ ختم ہونے لگا ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اسے سمجھ آ گئی کہ میں ڈوبنے لگا ہوں، قال انی تبت الآن، کہتے تھے میں توبہ کرتا ہوں، انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں، آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس ہستی پر، اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، بنی اسرائیلوں نے جس کو رب کہا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اسی کو اکیلے کو رب مانتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں آج سے فرما بردار ہو کر زندگی گزاروں گا۔ اللہ نے کہا الآن، اب توبہ کر رہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، تو نے اس سے پہلے نافرمانیاں در نافرمانیاں کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، تم نے اب توبہ کر رہے ہو۔ اب یعنی فرعون توبہ تو کر رہا تھا، لیکن اس کی توبہ کا ٹائم غلط تھا۔ توبہ اللہ تب تک قبول کرتے ہیں، ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ تب تک توبہ قبول کرتے ہیں جب تک جان جو ہے وہ یہ حلق تک نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے توبہ کے دروازے کھلیں۔ اس کو جب موت سامنے نظر آئی تو وہ توبہ کرنے لگا۔ اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو جدا رکھیں گے تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے یہ عبرت ہو، یہ نصیحت ہو، اور وہ اسی عبرت حاصل کریں۔ تو توبہ اس نے بھی توبہ کی، اعتراف گناہ فرعون نے بھی کیا، لیکن اس کا اعتراف گناہ اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن وہ کعب بن مالک نے اعتراف گناہ کیا، اس کا قبول کر لیا، کیونکہ ان کی توبہ کا ٹائم باقی تھا، فرعون کی توبہ کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک تیسری قوم کا بھی اعتراف گناہ ذکر کیا، یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ اس نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی ہو جب ان پر عذاب آ گیا ہو اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہو، کوئی قوم نہیں ایسی۔ جب ایک قوم ان پہ عذاب آتا ہے نا تو جتنے مرضی معافیاں مانگیں اللہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ پہلے بہت ٹائم دیا ہوتا ہے۔ صرف قوم یونس کو اللہ نے وقت دے دیا، جب ان کا عذاب سامنے آ گیا تھا تو اللہ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے،
تو اللہ نے صرف ان کو ایکسیپشن دی، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چل پڑے تھے۔ چونکہ ان کے نبی سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی، تو اس غلطی کی وجہ سے قوم کو یہ اللہ نے فیور دی کہ ان پر جب عذاب نازل ہوا قوم پر، تو اللہ نے ان کو صرف یہ ایکسیپشن دی ہے، ان کو معافی مل گئی، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے دنیا میں متاع دیا اور ان کو دنیا کی رسوائی، دنیا کے عذاب سے بچا لیا، ومتعناہم الی حین، اور ان کو ایک وقت تک ہم نے مہلت دے دی۔ تو یہ تین واقعات آگے ہمارے سامنے اس پارے میں، تو خلاصہ کلام ہمارے سامنے نکل جانا چاہیے کہ اعتراف گناہ جو ہے وہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس میں بھی وقت کا خیال رکھا جائے۔ فرعون کی طرح دی اینڈ جب ہونے لگے پھر توبہ کرنے چلے ہیں، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک اور بات آخر میں بتاتا چلوں، یہاں اللہ نے ایک شرعی مسئلہ بھی رکھ دیا کہ جو شخص بغیر ایک گناہ کا اعتراف کیے مر گیا، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ مشرک، شرک کرنے والا تھا، شرک کا گناہ، وہ بغیر توبہ کے مر گیا، اعتراف نہیں کیا اس نے گناہ کا، آپ کے لیے کوئی حق نہیں اس کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا گیا، اور قرآن کی آیتیں، قرآن کے الفاظ ہیں ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے بھی لائق نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ جتنا مرضی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کیونکہ یہ مشرک بغیر توبہ کے، بغیر اعتراف گناہ کے مرا ہے، یہ اصحاب جحیم میں ہے، جہنمی لوگوں میں۔ اللہ رب العزت نے لیکن ایک یہاں پہ ایکسیپشن ذکر کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کیوں کی تھی، کیونکہ ان کا باپ تو مشرک تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، صرف ایک وعدے کو پورا کرنا چاہ رہے تھے جو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ جب ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکالا تھا تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا تھا سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، یہ کہہ کے چل پڑے تھے۔ تو چونکہ وہ وعدہ کیا ہوا تھا تو اس وعدے کو نبھایا اور دعا کی، وگرنہ اس کے بعد اللہ نے اصول بنا دیا کہ کسی ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی جو شرک کی حالت میں فوت ہوئے۔ آج تو کافر بھی مرے تو لکھا ہوتا ہے، اس کی فوٹو لگائی ہوتی ہے اور ساتھ میں RIP لکھا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ریسٹ ان پیس، ہاں، ریسٹ ان پیس۔ وہ ایک کافر ہے، مشرک ہے، وہ کون سے پیس میں رہے گا؟ فرشتے بے شک اس کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کو پیس میں رکھ لے۔ ریسٹ ان پیس آپ کہتے ہیں کافر کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں ایک مشرک کے لیے جس نے کبھی اللہ کو نہیں مانا، رسول اللہ کو نہیں مانا، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لایا، اس کے لیے ریسٹ ان پیس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے کسی بھی ایسے شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے جو بغیر گناہ کے اعتراف کے مرا ہو۔ تو اس پارے کا ٹاپک کی یہی ہے، اعتراف گناہ۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہم تو یہی دعا کریں گے یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھیے گا، بلکہ اپنی وسیع رحمت کی طرف دیکھ کے ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔